खुदा बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदाए बुजुर्गो बरतर का शुक्रगुजार हूं जिसने मौका दिया कि हम मिलकर खुदा उनका कलाम सीख सकेंगे। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूं जनाब मोहतरम पादरी आशिर मंशा साहब का इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और शाइन स्टार टेलीविजन की सारी मैनेजमेंट का मैं शुक्रगुजार हूं। मेरा नाम पादरी सुनील पत्रस है और मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान से हूं। कराची डायसिस का प्रीस्ट हूँ, साउथ एशिया का यूथ कोऑर्डिनेटर हूँ। तो खुदा इस तरह से थोड़ी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, खुदा की शुक्रगुजारी है। तो आइए हम इस वक्त अपनी तवज्जो कलाम खुदा की जानिब लगाएं। किताब मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल की जानिब से खत, उसका 4 बाब और 4 आयत को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सब बरकत पाएं। आमीन। खुदा का शुक्र हो। एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। खुदाए बुजुर्गो बरतर, अब जब तेरे कलाम को सीखना चाहते हैं, तुझसे तालीमी याफ्ता होना चाहते हैं, क्रिसमस सीजन में एक बार फिर हम सब की निगाहें तवज्जो तेरी जानिब लगी है। मुल्तजी हैं कि सीखने और सिखाने के सारे अमल में हम सब का हादी रहनुमा मददगार होना, मुझ खाक बसर के भी साथ होना, ताकि कलाम की तबलीगो तरसील के मराहिल में तेरा बेटा यस्सु जलाल पाए। ये दुआ मांगते तेरे प्यारे बेटे मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। रिसेंटली एक मूवी को, एक बहुत बड़ा एक शॉर्ट फिल्म को बड़ा प्राइज मिला है और सिर्फ 8 मिनट की वीडियो है, फिल्म है, और उसे जो अवार्ड दिया गया दुनिया की दीगर सारी मूवीज में से एक फर्क लेवल पर चूज करते हुए, सेलेक्ट करते हुए प्राइज दिया गया। लेकिन उस मूवी को अगर आप देखना चाहें या देखें या उसके बारे में रिसर्च करें तो पता आपको यह चलेगा कि जब उस मूवी को नाकदीन के सामने, क्रिटिक्स के सामने, माहिरीन के सामने सिनेमा में प्ले किया गया, लगाया गया, तो हुआ यह कि वो 8 मिनट की मूवी थी और जैसी मूवी स्टार्ट हुई, आप अपने अपने घर में जिस भी जगह मौजूद हैं, जो छत आपको नजर आ रही है, इस वक्त मुझे भी मेरे इर्द गिर्द छत नजर आ रही है, तो एक छत की तस्वीर सिनेमा की स्क्रीन पर सामने चल रही थी। लोगों ने मूवी स्टार्ट हुई, वो स्क्रीन देखना शुरू कर दी, एक छत की तस्वीर आ रही, 1 मिनट तक छत की तस्वीर आती रही। लोग बैठे रहे, 2 मिनट हो गए, फिर भी छत की तस्वीर आती रही, 3 मिनट हो गए, छत की तस्वीर तब्दील नहीं हुई। 4 मिनट हो गए तो सिनेमा में थोड़ा सा लोग इधर उधर देखना शुरू हो गए। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर किसी जगह वीडियो हैंग हो जाए तो हम ये समझते हैं कि कुछ फनी खराबी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। तो लोग इधर उधर देख रहे थे कि शायद कुछ टेक्निकल इशू है। लेकिन इसी असना में कोई 5 मिनट हो गए और स्क्रीन पर मंजर नहीं बदला। 5 मिनट के बाद लोगों ने सरगोशियां करना शुरू कर दी कि ये क्या है कि मंजर नहीं बदल रहा, सीन चेंज नहीं हो रहा। तकरीबन 6 मिनट के करीब लोगों ने थोड़ा खड़ा होना शुरू कर दिया, हॉल में थोड़ा सा शोर शराबा हो गया। 6 मिनट के दौरान जब लोग बात कर रहे थे, कुछ लोगों ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान 7 मिनट हो गए और जिस तरह ही 7 मिनट हुए, स्क्रीन पर थोड़ा सा मंजर बदलना शुरू हुआ, लोग दोबारा देखना शुरू हो गए, क्योंकि सबको अंदाजा था कि ये सिर्फ 8 मिनट की मूवी है। स्क्रीन पर मंजर बदला, कैमरा रोल बैक किया, नीचे आना शुरू हो गया और एक दीवार नजर आई। 7 मिनट 30 सेकंड के बाद एक बेड नजर आया। 7 मिनट 40 सेकंड पर एक बच्चा नजर आया और फिर लिखा हुआ आया स्क्रीन पर कि यह बच्चा जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, पैरालाइज है, इसकी जिंदगी में मंजर नहीं बदलता।
یہ مسلسل لیٹا رہتا ہے اور چھت کو دیکھنے کے علاوہ دوسرا آپشن اس کے پاس نہیں ہے. آپ یہ منظر 7 منٹ تک 8 منٹ تک نہیں دیکھ سکے، لیکن اس بچے کی زندگی یہی ہے. کرسمس کے سیزن کو جب میں اور آپ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں تو جس پہلے نقطے کو میں اور آپ اپنی اپنی زندگیوں میں لیں، مسیح یسوع کی ولادت سے پہلے، مسیح یسوع کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، اور جو آیت ہم نے کتاب مقدس میں سے پڑھی ہے، اور جب وقت پورا ہو گیا، وقت کے پورا ہونے سے پہلے انسانوں کے لیے کائنات میں منظر نہیں بدلتا تھا. اور منظر ایک ہی تھا کہ گناہ کی وجہ سے انسان خدا کی جانب جب دیکھتا تھا تو منظر نہیں بدلتا تھا. There was no change. کرسمس سیزن کا آغاز جو بنیادی ہوپ مجھے اور آپ کو دیتا ہے کہ وہ ہوپ یہ ہے کہ اب انسانوں کی زندگی میں منظر بدل گیا، مناظر بدل گئے، نجات دہندہ دنیا میں تشریف لے آیا. اور الہیاتی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو نجات دہندہ انکارنیٹ ہو گیا، اس نے تجسم اختیار کر لیا، اور اس کے تجسم سے یہ منظر بدل گیا. اور میں اور آپ اپنی اپنی زندگیوں میں شکر گزاری کریں کہ ہماری زندگیوں میں مناظر بدلتے ہیں. although we are going through the pandemic، اور ابھی چونکہ حالات کچھ فرق ہیں، لیکن پھر بھی پینڈیمک جو ہے، یہ کرونا وائرس ہے، اس کا سامنا میں اور آپ کر رہے ہیں، لیکن اب مناظر بدلتے ہیں. خداوند کے کلام میں سے جو ہم نے تلاوت کیا لکھا ہے، اور جب وقت پورا ہو گیا. علماء جب اس آیت کی تشریح کرتے ہیں تو علماء یہ کہتے ہیں، جو ماہرین ہیں اور خاص طور پر جو کامنٹیٹر ہیں، مفسرین ہیں، علماء کی یہ رائے ہے کہ جب یہ آیت لکھی گئی، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس ٹیکسٹ کا جو کانٹیکسٹ ہے، یعنی جو سیاق و سباق ہے، جو متن ہے، یا اردو میں یوں کہتے ہیں کہ اس آیت کی جو شان نزول ہے، یہ آیت کیوں لکھی گئی، اس کے پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے اور تاریخی پس منظر کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو تاریخی پس منظر یہ ہے کہ دنیا میں جو مرکزیت تھی وہ 3 کانٹیننٹس میں، 3 بر اعظموں میں یروشلم کو حاصل ہو گئی. یعنی اگر یورپ، افریقہ اور ان تینوں کانٹیننٹ سے آپ کو کسی بھی سمت جانا ہوتا تھا، سفر کرنا ہوتا تھا، تو مرکزیت جو تھی وہ یروشلم کو حاصل ہو گئی. اور جب وقت پورا ہو گیا تو اس سے پہلے ہوا یہ کہ دنیا میں سفر کرنا کبھی بھی اتنا آسان نہیں تھا، لیکن رومن دور میں ایسے روڈ بنائے گئے، اور آج بھی وہ کچھ روڈز انگلینڈ میں اور کچھ اور جگہوں پر موجود ہیں، اور مجھے وہ روڈز دیکھنے کا موقع ملا جو مسیح یسوع کے زمانے سے پہلے بنائے گئے. وہ سڑکیں آج بھی موجود ہیں. قابل غور نقطہ یہ ہے کہ ایسی سڑکیں بنائی گئی، آمد و رفت کا نظام اس طرح کا بنا دیا گیا کہ ٹریولنگ پاسبل ہو گئی. الیگزینڈر دی گریٹ کے بعد، سکندر اعظم کے بعد، دنیا میں ایک زبان جو بہت زیادہ رائج ہوئی، اور رومنز نے بعد میں آ کر جب رول کیا ہے تو اس سے پہلے ایک زبان، یونانی زبان، اب نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا، لیکن سکندر اعظم کی وجہ سے، مسیح یسوع کے آنے سے پہلے دنیا میں یونانی زبان، گریک لینگویج، لنگوا فرانکا بن گئی تھی. یعنی ایسی زبان بن گئی تھی، اظہار کی ایسی زبان، ایسی لینگویج بن گئی تھی جسے ایکڈیمک لیول پر دنیا بھر میں سمجھا، پڑھا، لکھا اور بولا جاتا تھا. اب آپ چشم تصور سے ذرا امیجن کر کے دیکھیے کہ اس سے پہلے کہ مسیح یسوع دنیا میں آتے، خدا نے وہ سارا انتظام کیا. ٹریولنگ پاسبل ہو گئی، لینگویج جو زبان ہے وہ لنگوا فرانکا ہو گئی، ایک زبان کو مرکزیت حاصل ہو گئی، ایک خطہ زمین کو مرکزیت حاصل ہو گئی، تاکہ یہ نجات کا پیغام لوگوں تک جا سکے. اور زیادہ تفصیل میں جائے بغیر آخری نقطہ عرض کروں گا اور آگے بڑھوں گا کہ جتنے لوگ کوئی بھی تجارت کرتے تھے وہ یروشلم سے ہو کر جاتے تھے.
کرسمس سیزن میں جب خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اور جب وقت پورا ہو گیا، میں اور آپ کئی سالوں سے کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور مسیحی ایمان میں ہم جب کرسمس سیزن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ایڈونٹ سیزن سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی آمد کے اتوار، 4 اتواروں کے بعد 5واں اتوار جو ہے 5th سنڈے از اے کرسمس سنڈے۔ تو جو 5واں اتوار ہوتا ہے وہ کرسمس کا ہوتا ہے، ہم یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اب جو ایماندار ہیں، مقدسین ہیں، مومنین ہیں، خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں، وہ جب کرسمس سیزن کو، ایڈونٹ سیزن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو فرسٹ ایڈونٹ کو، یعنی مسیح یسوع کی آمد اول کو یاد رکھتے ہیں، لیکن وہ تیاری آمد ثانی کی کرتے ہیں، سیکنڈ ایڈونٹ۔ پوائنٹ کیا ہے؟ نوٹ کیجئے کہ ہم سیلیبریٹ کیا کر رہے ہیں؟ فرسٹ ایڈونٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر پریپیئرنگ آور سیلف فار دا سیکنڈ ایڈونٹ، یعنی مسیح یسوع کی آمد ثانی کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ لیکن چیلنج یہ ہے، ہم نے جو آیت پڑھی، اور جب وقت پورا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، مسیح یسوع دنیا میں تشریف لائے، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں کس چیز کا وقت پورا ہو گیا؟ جب ہم اس سیزنز کی گریٹنگز کو شیئر کرتے ہیں، تیاری کرنا شروع کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ یہ ریمائنڈر خود کو دیجئے، خود احتسابی کے عمل سے گزریے کہ میری زندگی میں کس چیز کا وقت پورا ہو گیا۔ اگر وہ تعلیم کا وقت ہے تو اسے پورا کیجئے، پوری توجہ اس کام پر دیجئے۔ اگر ماں باپ کی ماننا ہے، دیگر چیزیں ہیں، واٹ ایور از ڈیو، جو آپ کو کرنا ہے اس پر توجہ دیجئے، سیکنڈ ایڈونٹ کی تیاری کیجئے، کیونکہ وقت پورا ہو گیا، مسیح یسوع دنیا میں آئے، وہ دنیا میں تشریف لائے۔ ایک مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چرواہا، اور یہ بات بھی جو ہے ہمارے ایسٹرن کلچر کی ہے، کہ ایک چرواہے کے ہاں اس کی 2 بھیڑوں کے ہاں ولادت ہوئی، 2 بھیڑوں کے بچے پیدا ہوئے، اور ایک ہی رات میں وہ بچے پیدا ہوئے، حسن اتفاق ہے۔ لیکن جب بچے پیدا ہوئے تو کچھ کمپلیکیشن اس طرح کی ہوئی کہ ایک بھیڑ جس کا بچہ پیدا ہوا، کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی، وہ بھیڑ اسی رات مر گئی۔ اب چرواہا یہ وہاں دیکھ رہا تھا یہ منظر، لیکن دوسری بھیڑ جس کا بچہ پیدا ہوا، اس کا بچہ مر گیا، کمپلیکیشنز کچھ ہوئی۔ اب دیکھیے، ایک لحاظ سے قابل غور بات یہ ہے کہ ایک بھیڑ ہے جس کا بچہ نہیں ہے، اور ایک بچہ ہے جس کی والدہ نہیں ہے، ماں نہیں ہے۔ اب اسی منظر میں اس چرواہے نے یہ سوچا کہ وہ کیا کرے۔ خیر، اس نے زندہ بچے کو سنبھالا، تھوڑا ٹھیک کیا، اور اس نے کوشش کی کہ اب یہ جو بھیڑ جس کا بچہ مر گیا ہے، اس کے پاس زندہ بچے کو لے جائے تاکہ وہ اس کا خیال کرے، اسے دودھ پلا سکے، اس کی نگہداشت، پرورش کر سکے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جیسے ہی چرواہا اس بھیڑ کے بچے کو بھیڑ کے پاس لے کر گیا، تو وہ بھیڑ اس کے قریب آئے اور قریب آ کر واپس چلی جائے، کچھ سمیل کرے، کچھ سونگھنے کی کوشش کرے، لیکن اسے شاید ڈیفرنٹ سمیل آتی تھی، وہ اس بچے کے قریب جاتی تھی اور پھر واپس چلی جاتی تھی۔ لیکن چرواہے نے یہ کیا، بالآخر جب اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ جو دوسرا بچہ مر گیا تھا، وہ جو اس بھیڑ کا بچہ تھا، اس نے اس کی سکن اتاری اور اس کے کوٹ بنایا، اور کوٹ بنانے کے بعد وہ جو دوسرا زندہ بچہ تھا اسے وہ کوٹ پہنایا۔ کوٹ پہنا کر اس بچے کو وہ زندہ بھیڑ کے پاس لے گیا، اور بھیڑ ایک بار پھر اس بچے کی جانب آئی، اسے سمیل کر کے وہ پھر پیچھے ہونے لگی، تو ایک دم دوبارہ مڑی۔ شاید اسے اپنے پن کی، اپنے بچے کی سمیل آئی، احساس ہوا، اور پھر اس بھیڑ نے اس بچے کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ میں اور آپ بھی جس بات کو اس مثال کے ساتھ اپنی زندگیوں میں سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ خدا نے جب جب انسانوں پر نظر کی، گناہ کی وجہ سے انسان اور خدا کے مابین جو خلا ہے، جو خلیج ہے، جو ڈسٹنس
اور ڈفرنس ہے، یہ کبھی پورا نہیں ہوا۔ اور اگرچہ کہ ہم کرسمس سیزن کو سیلیبریٹ کرنا جا رہے ہیں، سیلیبریٹ کریں گے، اس کی تیاری کریں گے، لیکن مرکزیت مسیح کی صلیب کو حاصل ہے، اسے بھول نہیں سکتے۔ مسیح یسوع کا دنیا میں آنا، دیکھیے پرانے عہد نامہ کو اگر آپ کبھی بغور اس کا مطالعہ کریں تو پرانے عہد نامہ کا ایک مرکزی نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ گناہ کی قربانی کسی کو دینا پڑے گی، اور اسے اگر آپ یوں سیکھیں تو غلط نہ ہوگا کہ گناہ کوئی کرے گا، مرے گا کوئی۔ یعنی آپ گناہ کر رہے ہیں، قربانی جانوروں کی ہو رہی، تو گویا آپ اس اہل نہیں ہیں کہ اپنے لیے خود قربانی پیش کر سکیں۔ لیکن جب ہم اپنے لیے خود قربانی نہیں دے سکتے تو پرانے عہد نامہ کی روشنی میں اردو میں یوں کہتے ہیں کہ گویا پرانے عہد نامہ کی قربانیاں قبلہ نہیں، قبلہ نما تھی، یعنی کسی اور جانب اشارہ کر رہی تھی کہ we have to look somewhere else۔ مسیح یسوع کا دنیا میں آنا، ان کی ولادت ہونا، انکارنیٹ ہونا، اس بات کی جانب نشاندہی کرتا ہے کہ حتمی معاملہ قربانی سے حل ہوگا۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دا ایڈونٹ سیزن اور کرسمس سیزن، آپ کبھی غور کیجئے کہ 4 اتوار جو آمد کے اتوار ہیں اس سے یہ بات شروع ہوتی ہے، لیکن شاید میں اور آپ اتنا نہیں جانتے ہوں گے، ممکن آپ جانتے بھی ہوں، لیکن ایڈونٹ سیزن سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ سنڈے آتا ہے جسے کرائسٹ دا کنگ سنڈے کہا جاتا ہے، اور بین الاقوامی کلیسیاں جو ہیں یا جو بڑے چرچز ہیں، مین لائن چرچز ہیں اور دیگر چرچز بھی یہ مناتے ہیں، لیکن یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری روایات ہیں، ان سے ہم نظر نہیں چرا سکتے۔ جو کرائسٹ دا کنگ سنڈے ہے، یسوع بادشاہ کا جو اتوار ہے، کبھی آپ اس کی ہسٹری چیک کیجئے، اس کا تاریخی پس منظر اگر آپ نوٹ فرمائیں، اسے دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ کلیسیا میں جتنی تاریخیں ہیں، جتنے بڑے بڑے فیسٹ ہیں، عیدیں ہیں، ان کی تاریخ بڑی پرانی ہے، کوئی 1000 سال پرانا، 1500 سال، 1400 سال پرانا۔ لیکن نوٹ کیجئے اس بات کو، کرائسٹ دا کنگ سنڈے کی جو عید ہے یا دن ہے یا اتوار ہے، اسے جو مناتے ہیں یہ بہت پرانا نہیں ہے۔ اس کا جو تناظر ہے یا کیوں اس عید کو، اس دن کو کلیسیا میں رائج کیا گیا، ہوا یہ کہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، پہلی جنگ عظیم ہوئی، اور پہلی جنگ عظیم زیادہ تر سو کالڈ کرسچن کنٹریز کے درمیان ہوئی۔ ایک لحاظ سے مسیحی ممالک میں جنگ کا آغاز ہو گیا، تقریباً مسیحی ممالک آپس میں لڑ پڑے اور جنگ شروع ہو گئی، پہلی جنگ عظیم، پاکستان سے بننے سے تھوڑا پہلے۔ اب یہ لڑائی ختم نہیں ہو رہی، لیکن کلیسیا کے ایک بڑے بزرگ نے یہ کہا، پوپ پائس نے یہ آرڈر دیا یا انہوں نے یہ گزارش کی کہ آپ آپس میں لڑنا بند کیجئے، یہ لڑائی ساری کی ساری اس لیے ہے چونکہ ہر کوئی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم بڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس لڑائی کا جو نتیجہ ہے وہ نہیں نکلے گا، لیکن اس لڑائی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یسوع کو بڑا مانیے، یسوع کو بادشاہ مانیے، اور یہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اس بات کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ پھر ہوا کیا؟ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کا اختتام پھر اسی نقطے اور اسی بات پر ہوا کہ دیگر کلیسیاں نے بھی اس بڑے بزرگ کی بات کو مانا کہ ہمیں اپنی بادشاہتوں کی لڑائیاں چھوڑ کے یسوع بادشاہ جو ہے اس کو ماننا ہوگا، اس کی بادشاہت میں آنا ہوگا، تو پھر یہ لڑائیاں ختم ہوں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم اسی نوٹ پر ختم ہوئی، اختتام ہوا کہ کرائسٹ از دا کنگ، اور مسیح یسوع کی بادشاہت کو جب مانا گیا، اسے بادشاہ مانا گیا، یہ جنگ بند ہو گئی، سیکنڈ ورلڈ وار۔ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں، تاریخی اعتبار سے اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو اس بات کو نوٹ کر سکتے ہیں، سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل جو ہے کیتھولک چرچ کا، اس کے باہر ایک مونومنٹ بنا ہے، لوگ وہاں جا کے تصویریں بڑی کھنچاتے ہیں، لیکن میجورٹی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے یہ مونومنٹ کیوں بنا ہے۔ کرائسٹ دا کنگ سنڈے کی یاد میں یہ مونومنٹ بنا تھا، یعنی یسوع کی بادشاہت کو یاد رکھنے کے لیے، ماننے کے لیے۔
دنیا بھر میں ایسے مونومنٹس موجود ہیں بڑے بڑے، لیکن یہ ہمارے شہر میں بھی، ہمارے ملک میں بھی ہے۔ سیکھنے والی بات میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ جو کرسمس سیزن ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اب شروع ہونے والا ہے، آپ اپنے گھروں میں سیلیبریشنز کریں گے، لیکن آغاز یہاں سے کیجئے، کرائسٹ از دا کنگ، یسوع بادشاہ ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے ہوتا کیا ہے؟ گھروں میں میاں بیوی کی لڑائی، بہن بھائی کی لڑائی، رشتہ داروں کی لڑائی، شاید جو کلیسیاؤں میں لڑائی ہے، ممالک میں، ایریاز میں لڑائی ہے، چھوٹی سی بات پر لڑائی ہوتی ہے اور وہ لڑائی جنگ عظیم میں بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ وی وانٹ ٹو پروو آئی ایم دا کنگ۔ میاں بیوی میں بھی یہی مسائل ہے، آئی ایم دا کنگ، میں بڑا ہوں، میں بڑی ہوں۔ لیکن یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے کرسمس سیزن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کلیسیا کی طرح، دنیا کی طرح، بڑے رہنماؤں کی طرح اپنے گھر میں اور آپ اپنی زندگی میں کرائسٹ کو کنگ مانیے، مسیح یسوع کی بادشاہت کے درمیان آ جائیے، مسیح یسوع کی دست شفقت کے نیچے آ جائیے، اسے بڑا مان لیجئے، پھر لڑائیاں، جنگیں سب ختم۔ And this is how church start Christmas season۔ پھر آمد کے اتوار شروع ہوتے ہیں، اور فرسٹ ایڈونٹ، سیکنڈ ایڈونٹ، آپ اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں۔ آج کل چیزیں بڑی آسان ہیں۔ اس طرح سے کرسمس کا آغاز کیا جاتا ہے، اور کرسمس سیزن میں کلیسیا مسیح یسوع کی پہلی آمد کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے دوسری آمد کے لیے تیاری کرتی۔ لیکن آپ کبھی غور کیجئے، یہ جو نجات کا پیغام ہے، مسیح یسوع کی ولادت ہے، مسیح یسوع کا دنیا میں تشریف لانا ہے، آپ کبھی فنی لحاظ سے اس پر غور کیجئے، ٹیکنیکلی سپیکنگ، تو ہوا یہ کہ یہ پیغام سب سے پہلے چرواہوں کو ملا، اس کے بعد جو وائز مینز ہیں، یا جو کہا جاتا ہے کہ مجوسیوں کو یہ پیغام ملا، اور 3 مجوسیوں کو ایک لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہنچے سونا مرلبان لے کر۔ لیکن غور کرنے والا نقطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عام لوگوں کو، سادہ لوگوں کو یہ پیغام ملا، پھر عالم، فاضل، علماء اور علم پر دسترس رکھنے والے لوگوں کو یہ پیغام ملا۔ اور ایک اضافی نقطہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، تاریخ اس بات کی شاہد ہے، تاریخ اقوام عالم اور پھر تاریخ کلیسیا بھی، کہ ایک مجوسی ہمارے خطے سے، ملک پاکستان سے، پاکستان میں جو کھیوڑا کا مقام ہے وہاں سے، جہاں سے ایک البیرونی کی لائبریری کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور گنڈافرس بادشاہ کے بھی کچھ شواہد ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ چندر گپت موریہ اور موریہ ڈائنسٹی کی جو مرکزی جگہ تھی، اسے بھی وہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مجوسی وہاں سے گیا تھا۔ سیکھنے والی بات میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ مسیح یسوع کی جب ولادت ہوئی تو ہماری نمائندگی وہاں موجود تھی، چونکہ ایک مجوسی یہاں سے گیا تھا۔ لیکن آج چیلنج یہ ہے کہ بہت کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن ہماری نمائندگی کہاں ہے؟ ویئر آر وی؟ اور پھر نجات کے پیغام کو لے کر جانے کے لیے آج ہم کہاں ہیں؟ اور جلدی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ نجات کا پیغام سب سے پہلے عام لوگوں کو، گڈریوں کو ملا، پھر علماء کو ملا، مجوسیوں کو ملا، لیکن اسی کے بعد یہ ساتھ ہی ساتھ پیغام مذہبی شخص کو ملا، شمعون کو ملا۔ شمعون کو مسیح یسوع کو جب ہیکل میں لے کر گئے تو پہلے عام لوگوں کو، پھر جو خاص لوگ ہیں یعنی علماء کو ملا، اور پھر مذہبی لوگوں کو یہ پیغام ملا۔ اور آپ کبھی غور کریں، مسیح یسوع کی ولادت، ان کا دنیا میں آنا، ان کا پیدا ہو جانا، اور ستارے کی جو نشاندہی، جو ہمارے ینگسٹرز اس وقت سن رہے ہیں ان کے لیے یہ بات نوٹ کرنے والی ہے۔ وی آل وانٹ ٹو بی اے اسٹار۔ کرسمس سیزن میں سب اسٹار لگائیں گے، لیکن مسیح یسوع کی ولادت کے وقت جو اسٹار تھا اس نے نشاندہی مسیح یسوع کی جانب کی۔ If you really want to be a کرائسٹ اسٹار اور مسیح یسوع کے ستارے بننا چاہتے ہیں تو پھر وہ ستارے بنیے جو مسیح یسوع کی طرف نشاندہی کریں۔ ہیش ٹیگ کیجئے، مسیح یسوع کی طرف نشاندہی کیجئے،
اور مسیح یسو جب دنیا میں آ گئے اور ان کی ولادت کے بعد ہماری نجات کا جو کام ہے وہ مکمل ہوا صلیب پر. اور یہ ایک جملہ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو صلیب پر مسیح یسو نے کہا کہ تمام ہوا, ایوری تھنگ از فنش. لیکن جو تمام ہو گیا, جو مسیح یسو نے ختم کر دیا, جو سب پورا کر دیا, اٹ از فنش ٹیلوسٹوئے, یعنی تمام ہوا, اسے اب کلیسیا نے عام کرنا. آئی ریپیٹ, جو مسیح یسو نے تمام کر دیا اسے مجھے اور آپ کو عام کرنا. دنیا میں جو بنیادی ہوپ ہے, جو بنیادی امید ہے, وہ مسیح یسو کا دنیا میں تشریف لانا. لیکن مسیح یسو کی خالی قبر بھی ہمارے لیے الٹیمیٹ ہوپ ہے, یعنی موت کے بعد کی زندگی کا خداوند بھی میرا اور آپ کا مسیحا ہے. In the resurrection of Jesus Christ, even death has a recovery. اور مسیح یسو جب مردوں میں سے زندہ ہو گئے تو آپ کبھی غور کیجئے, سب سے پہلے یہ پیغام, اور ایک اور یہ پوائنٹ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کیجئے, یہ جو نجات کا پیغام ہے یہ مسیح یسو کی طرف سے خوشخبری کا پیغام, یہ گڈ نیوز ہے. واٹ از گڈ اباؤٹ دس گڈ نیوز؟ گڈ یہ ہے کہ قبرستان میں سے رونے کی آواز آتی ہے, لیکن مسیح یسو کی وجہ سے قبرستان سے خوشی کی خبر آ گئی, کرائسٹ از ریزن, مسیح یسو جی اٹھا. اور مسیح یسو جی اٹھنے کے بعد جس طرح ان کی ولادت کے وقت وہ سب سے پہلے عام گڈریوں پر ظاہر ہوئے, پھر خواص پر ظاہر ہوئے, علماء پر ظاہر ہوئے, اور اس کے بعد مذہبی شخص شمعون پر ظاہر ہوئے. زندہ ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ عام لوگوں پر, خواتین پر ظاہر ہوئے, اور پترس پر عام لوگوں پر ظاہر ہوئے. اور اس کے بعد آپ کبھی غور کیجئے تو جب توما رسول نے آ کر سوال کیا, جو سکیپٹک تھا, سوال کرنے والا تھا, سوچنے والا تھا, ایک لحاظ سے عالم فاضل تھا, مسیح یسو اس پر ظاہر ہوئے, خاص پر ظاہر ہوئے. اور پھر تھرڈ لیول پر مسیح یسو پالوس رسول پر ظاہر ہوئے, وہ جو مذہب کا نمائندہ تھا, وہ جو فریسی تھا. سیکھنے والی بات میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ نجات کا پیغام مسیح یسو کا دنیا میں آنا, دنیا میں تشریف لانا اس لیے ہے کہ وقت پورا ہو گیا. یہ سب کے لیے ہے نجات کا پیغام. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. ضرور سیلیبریٹ کیجئے کرسمس کو, لیکن اب جب خدا میری اور آپ کی جانب دیکھتا ہے تو اب منظر بدلتا ہے. اب خدا کو اپنا بیٹا ہم میں نظر آتا ہے, چونکہ اس کے بیٹے کی وجہ سے ہم اس کی راست بازی میں راست باز ہو گئے. جو وقت پورا ہو گیا آپ کی زندگی میں, میری زندگی میں, اس پر کام کیجئے. نجات کا پیغام تمام ہو چکا ہے, اسے عام کیجئے اور کرسمس کی تیاری کیجئے تاکہ اس پیغام کو ہم دوسروں تک لے کر جا سکیں. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو.